بھی نہیں आती تو मैं स्कूटी सीखूं. अच्छा, अब मैं आई हूँ तो मेरे सामने खबर आ गई खुद से ड्राइविंग करने वाली मोटरसाइकिल आ गई, तो मुझे अब मैं समझती हूँ फिर यही ले लूँ, ये ज्यादा बेहतर है कि जो खुद ही से ड्राइविंग करती है. अब ये कहाँ पर है, जरा बरतानवी इंजीनियर ने ये बनाई है, अभी ये बरतानिया में है, ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है. खुद से जनाब ड्राइविंग करने वाली मोटरसाइकिल तैयार कर ली है इन्होंने, और ये मोटरसाइकिल अपनी रफ्तार पे भी काबू पा सकती है और बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के चलते हुए अपने आप को सीधा रख सकती है. बस फिर मुझ जैसे जो नॉन ड्राइवर्स हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती है, तो ये उनके लिए जो है वो मेरा ख्याल है बड़ी बेहतरीन जो है वो चीज़ जो है वो सामने आ गई है. आज की जो खबरें हैं, होप्स हो कि आज की हमारी जो अपडेट्स थी वो आपको पसंद आई होंगी, और मैंने कितना जो है वो इसमें टाइम ले लिया, आज मुझे ज़्यादा टाइम हो गया इसके हवाले से, तो मैंने आज जो है वो ब्रेक भी नहीं ली दरमियान में. तो इसके अलावा जनाब हमें आज़ादी सहाफ़त पे भी जो है वो बात करनी है, हमारा स्टोरी के हवाले से भी जो है वो सेगमेंट आपको पता है कि हम आज़ादी सहाफ़त के वाले से बात करते हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत अहम और ख़ास खबर जो पूरी दुनिया में इस टाइम जो है वो मूव कर रही है, जिस पर जो है वो यूरोप ने जो है वो पाबंदी भी लगा दी है, वो है जी जाली लाइसेंस के हवाले से जो PIA के जाली पायलट्स के लाइसेंस मनसूख हुए हैं, उस हवाले से भी हमारे पास जो है वो खबर है वफाकी काबीना के हवाले से कि वफाकी इदारों के ऑडिट का फैसला कर लिया गया. तरक्याती मनसूबों में पैसों का ज़िया रोकने के लिए खुसरो बुख्तार की सरबराही में कमेटी कायम की गई, और इसमें सॉफ्टवेयर और एक्सपोर्ट और तैनात जितने भी पायलट थे उनको जहाज ना उड़ाने की इजाजत जो है वो दी गई है. उन्होंने जो जाली पायलट्स के लाइसेंस थे वो मनसूख कर दिए हैं. अब ये खबर हमने पूरी दुनिया में जो है वो बड़े मामलात जो है वो फैलाई, इस पर जो है वो बड़े तज्जियाकारों ने बात भी की, हमारे शो में भी बात की. इसका नतीजा ये निकला कि यूरोप ने 6 माह के लिए जो है वो पाबंदी लगा दी, और लाइसेंस जो है वो उनके ऑलरेडी मनसूख हो गए, आप करें ना करें, उनको जब पाबंदी लगा दी है PIA की फ्लाइट्स ही नहीं जाएंगी वहां पे, उन्होंने तमाम ही जो जिनके लाइसेंस भी थे उनको भी मनसूख कर दिया कि वो भी नहीं आएंगे, PIA की फ्लाइट ही नहीं आएगी यहाँ पर. तो ये सारे मामला जो है वो होते रहे और ये चीजें जो है वो चलती नहीं, और अब पूरी दुनिया में हमने जो है वो एक चीज जो है वो ऑन कर दी है कि जी इस तरह से जाली पायलट्स के लाइसेंस जो है वो मनसूख करके हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में जो है वो पायलट्स ही जाली हैं, एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया है. तो ऐसी चीजों को छुपा के एहतियात से करना पड़ता है हुकूमत को, इन स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा जो है वो फॉलो जो है वो करना पड़ेगा. इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक बड़ा खास है जनाब, और आज का टॉपिक हमारा जो है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी है, लेकिन क्योंकि जाली पायलट्स के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जो इनके लाइसेंस के हवाले से वफाकी काबीना का जो है वो इजलास हुआ है, उस हवाले से जो है वो इनके लाइसेंस तो मनसूख हो ही गए हैं. ये तो हो गई ना खबर. अब नेक्स्ट आ जाइए आज़ादी सहाफ़त की तरफ. जी, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो हमने बात करनी है उसमें सबसे अहम इशू है, और इस इशू को जो है वो हमारे ये जो इशू है ये हमारे सबका इशू है. हम जो सहाफ़त से रिलेटेड लोग हैं, हमारी जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब हम पूरी तरह से सरअंजाम नहीं दे पाते या उनमें कोई मामलात या ख़राबियाँ या कोई चीज़ें जो है वो आती हैं, तो चीज़ें और हालात जो है वो आउट ऑफ जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं. पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का इशू हमेशा से ही अहम रहा है, आज कल परसों की बात नहीं. जब से पाकिस्तान बना है तब से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो है वो आवाज़ बुलंद जो है वो होती रही है. इसकी हदूद और कयूद का तय होना जो है वो अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी तक जो है वो तय नहीं हो पाई है. ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है जिसे ज़ेरे बहस लाना भी जरूरी है, और मीडिया को मफलूज करने की कोशिश भी की जाती रही है. निजी TV चैनल्स को भी जो है वो PTV बनाने की कोशिश भी की जाती रही. फिर ये भी कहा जाता रहा कि दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद नहीं है, और फिर वहाँ खराबी भी नहीं है. और मेरी राय में सहाफ़त को कंट्रोल करने के लिए किसी खास कवानीन इदारों की जरूरत नहीं है. इसके लिए जो है वो एक स्ट्रैटेजी प्लान होनी चाहिए, और उसी हवाले से जो है वो इन चीज़ों को जो है वो दुनिया भर में ये कवानीन जो है वो मौजूद है. हत्या इज्जत के भी मौसर कवानीन हैं जिनसे सब डरते हैं. फिर तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई हदूद से तजावुज़ भी नहीं करता. वहाँ पे अगर आप देखें तो मीडिया की बात भी करते हैं, मीडिया को सुनते भी हैं. दुनिया में सियासत और जमहूरियत को भी हत्या के इज्जत के कवानीन में दायरा इख्तियार में रखा जाता है. फिर जो एक दूसरे पर जो लोग इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचते हैं कि कल को अदालत में जवाब देना पड़ेगा. यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी की भी उठ के जो है वो किसी को भी जो है वो बात कर दे, और आप पर जो है कोई हत्या की इज्जत का दावा भी कर दे, तो उसके बावजूद भी 100 साल जो वो केस चलते रहते हैं. उस हवाले से कोई जो है वो यहाँ पे सजा जो है वो मौजूद नहीं है. महज़िब जमहूरी ममालिक की सियासत में झूठ इसलिए खत्म हुआ है कि वहाँ अदालतों में झूठ बोलने पर सजाएं दी जाती हैं. यही मेरे वाली बात कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपने कानून को सख्त कर देंगे, जब एक चोर को पता होगा कि चोरी करने के बाद मेरे हाथ काटे जाएंगे, तो वो चोरी से बाज आ जाएगा.
اور جب پتا ہوگا کہ جھوٹ بولنے پہ ہمیں سزا دی جائے گی تو پھر لوگ جھوٹ بولنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. آزادی صحافت کو آج تک جو ہے وہ پروموٹ اسی لیے نہیں کیا جا سکا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی آواز کو ہوا دے دی جاتی ہے. اب جناب یہ جو ہو رہا ہے یہ افسوس کے ساتھ پاکستان میں سب اچھا ہو سکتا ہے اور معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمارے بہت سے بڑے صحافی جو ہے وہ اپنی صحافت کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں لیکن پابند سلاسل بھی کیا جاتا رہا ہے اور آج پاکستان کی میڈیا کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی جو کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اس کی مثبت کی بجائے منفی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں اور فرسودہ اور پرانے جو یہ ایک تب طریقے جو ہے وہ رائج کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے ہیں. پھر جو نجی چینل کو جرمانے کیے جاتے ہیں, پھر جو ہے وہ تمغہ جمہوریت لیا جاتا ہے, اگر کوئی جو ہے وہ سچ اور حق بات کی جو ہے وہ کرتا ہے تو چینلز پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. اور یہ جرمانے اور ریاستی جبر کی نشانی بن چکے ہیں. اب یہ جرمانے اپنے اخلاقی اور قانونی جواز جو ہے وہ بالکل کھو چکے ہیں اور ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت خود عدالت بننے کی کوششوں میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں آج آزاد عدلیہ کا فلسفہ جو یہ بنیاد ہے کہ حکومت عدالت کا کام نہیں کر سکتی بلکہ حکومت عدالت اور انصاف کی فراہمی میں ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے اور فریق خود ثالث نہیں بن سکتا. یہ پکی بات ہے. پاکستان میں صحافیوں کو بھی ایک اخلاقی ضابطہ اخلاق طے کرنے کے طرف کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہمیں ایک ضابطہ اخلاق کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے اور پھر ایک آزاد میڈیا ہی ایک آزاد پاکستان کی بنیاد ہے. جب تک ہمارا میڈیا آزاد نہیں ہوگا پاکستان باوقار طور پہ آزادی کے طور پہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر پائے گا. جمہوری آزادیاں جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہیں, انسانی حقوق سلب ہو جاتے ہیں, لیکن شتر بے مہار آزادی کا بھی کوئی مہذب ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ایک منظم نہیں, ہزاروں صحافی اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں. ہمارے ہزاروں صحافی بھائی بہنیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہیں. ہمارے میڈیا کا اس وقت جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن اس طرح کی ہے کہ لوگ ڈر کے جو ہے وہ میڈیا چینلز پہ کام کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو کس وقت جو ہے وہ نکال دیا جائے. بڑے بڑے اینکرز اس وقت جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ مقید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز جو ہے وہ کھول لیے ہیں, لیکن کوئی اس بات پہ بات کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. اگر حکومت کو کہے کہ میڈیا کارکنوں کی فلاح و بہبود پہ کام کرے تو حکومت یہاں بھی ناکام نظر آتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی کہا تھا کہ میڈیا کارکنوں کی فلاح و بہبود پر ہم کام کریں گے, ذرائع ابلاغ کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کریں گے, لیکن کیا کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں کیا. اور لوگ جو ہے وہ میڈیا سے جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے. آزادی صحافت پر جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ نشان بن گیا. خود مختار صحافت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جناب خود مختار صحافت کے فروغ اور صحافیوں کو درپیش مسائل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جانے چاہیے تھے. اس کی اشد ضرورت ہے لیکن نہیں کیے گئے. خواتین صحافیوں کو صحافت میں درپیش مسائل کیا ہیں؟ کسی حکومت نے صحافی خواتین کو بلا کے جو ہے وہ یہ نہیں پوچھا کہ بی بی آپ صحافت کر رہی ہیں, آپ اتنا بولتی ہیں, آپ کو کون کون سی جو ہے وہ لوگ تھریڈ کر رہے ہیں, آپ کو کیا درپیش مسائل آ رہے ہیں, آپ کیا بات کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی. اگر ہم آزادی سے صحافت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری صحافت کے درمیان میں کتنے مسائل جو وہ درپیش ہیں. ایک خاتون کو, ایک صحافی کو, ایک اینکر پرسن کو کتنے مراحل اور کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس پر ہمیں جو ہے وہ بات کرنی ہے. لیکن آج تک آن لائن کے علاوہ آن لائن بھی ہراساں کیے جانے کے واقعات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. ہماری خواتین صحافیوں کو جو ہے وہ ہراساں بھی کیا جاتا ہے, وہ اپنی جو ہے وہ چال ڈھال اور اپنے حوالوں پر رکھا جاتا ہے. چینلز کی طرف سے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ لباس پہن کے بیٹھنا ہے, یہ لباس نہیں پہننا ہے. ایک تحقیق جس کا مقصد تو پاکستان میں خواتین صحافیوں کو درپیش مسائل کا احاطہ کرنا ہے, حکومت اس پر نظر ثانی نہیں کرتی ہے. اگر حکومت ہی جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طور پہ ہر اینکر کے سر پہ دوپٹہ لانے کو جو ہے وہ ایک قانون بنا دے کہ جی سر پہ دوپٹہ لے کے آپ نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, تو کسی چینل, کسی پروڈیوسر, کسی ڈائریکٹر کی جرات نہیں ہوگی کہ اینکر کو یہ کہہ سکے کہ آپ سر پہ دوپٹہ لے کر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آزادی صحافت میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک خاتون صحافی جو گھر سے باہر اپنی صحافت یا اپنی عزت کے ساتھ کام کرنے نکلی ہوئی ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ہراساں ہو رہی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام کروایا جا رہا ہے. میں آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دس چینل. میرا اس چینل پہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس چینل کے آنر ایک اتنے شریف النفس انسان ہیں کہ میں ان کو یہ سارا کریڈٹ دیتی ہوں, اس میں حکومت کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ ہم جیسے مرضی کپڑے پہن کر یہاں پہ بیٹھے,
ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. میں سر پہ دوپٹہ لے کر بیٹھی ہوں, مجھے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ آپ سر پہ دوپٹہ لے کر جو ہے وہ کیوں بیٹھ رہی ہیں. میں سر پہ دوپٹہ لے کے نہیں بھی بیٹھتی تھی, مجھے تب بھی کسی نے نہیں کہا کہ میڈم آپ اس طرح کپڑے پہن کے کیوں بیٹھی ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اعتبار کیا ہے اور میں نے کس طرح سے جو ہے وہ چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن کیونکہ کچھ چینل کے معاملات ہوتے ہیں, آگے سے ہمیں جو ہے وہ اور چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. آگے سے لوگ کہتے ہیں یہ کیسی اینکر ہے جو سر پہ دوپٹہ لے کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ کیسی اینکر. یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے حکومت کو, یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے سر پہ دوپٹہ لینا ہے یا نہیں لینا, آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے صحافت کرنی ہے. جی ہمارے ساتھ جی سلمان عابد صاحب جو ہے تجزیہ کار ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج آزادی صحافت کے سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, اور اپنا ایک تجزیہ رکھتے ہیں جرنلزم کے حوالے سے. آزادی صحافت کو جو اس وقت درپیش مسائل ہیں اس پہ ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سلمان عابد صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں آپ سنائیں. سر آزادی صحافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کو جرنلسٹ ہیں اور جرنلزم سے آپ کا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے, تجزیہ ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان میں؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو جرنلزم ہے وہ ایک سطح پہ ہمیں کافی آزاد بھی نظر آتی ہے. آپ دیکھیے اس وقت کئی چینلز ہیں, اخبارات ہیں, سوشل میڈیا ہے, جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کئی ذرائع ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہوا کرتا تھا, باقی کوئی ٹی وی نہیں تھا, اخبارات بہت محدود تھے, سوشل میڈیا تھا نہیں. تو بہت سی لوگوں کو اپنی بات کرنے کی آزادی حاصل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں بھی جو ہے وہ ہم پر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. پہلا سوال تو جو ہے وہ معاشی حقوق کا ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, جو ہمارے میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس وقت معاشی عدم سیکورٹی کا شکار ہیں, اور ان کو سیکورٹی نہیں ہے, تحفظ حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشی معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکے. کئی چینلز ہیں, کئی چینل کے مالکان ہیں جو صحافیوں کو تنخواہیں نہیں دیتے, ان کی سہولیات, ان کے بنیادی حقوق جو ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے, ہر بندہ اپنے سچ کو اپنا سچ سمجھتا ہے اور دوسروں کے سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر کوئی صحافی کوئی ایسی بات کہہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غدار ہے, اس نے ملک سے غداری کی ہے, ریاست کے مفادات کے خلاف بات کی ہے, اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو پھر اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اب ایک کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو مالک کا جو کھیت ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے, اس کا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. تو جرنلسٹوں کو بنیادی طور پہ اسی ایجنڈے کو فالو کرنا پڑتا ہے جو مالکان کا ایجنڈا. تو بعض اوقات ممکن ہے جو میری سوچ اور میری فکر ہے وہ میرے مالک کی سوچ اور فکر سے مختلف ہو, تو وہاں پر آپ کی آزادی جو ہے نا, آپ کا اظہار جو ہے وہ طلب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم ایک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو جرنلسٹ, بڑے لڑکیاں لڑکے اس وقت بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, ان کو سیکورٹی بھی نہیں حاصل. اس طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہے جرنلزم جو ہے اس میں جو تعلق رکھتے ہیں, پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں عدم سیکورٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. جرنلسٹوں کو پروٹیکشن نہیں ہے, ان کو تحفظ نہیں ہے, ان کی لائف انشورنس نہیں ہے. پھر جرنلسٹوں کی تربیت کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی خامیاں ہیں. نہ ادارے جو ہے ان کی تربیت کرواتے ہیں کہ کون سی بات ان کو کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی, کتنی ان کے لیے ریڈ لائن ہے, کتنے لیے ان کے ریڈ لائن نہیں ہے. پھر میڈیا میں اخبارات کافی پکڑ رہے ہیں, ہم نے اب دیکھا ہے اب آہستہ آہستہ اخبارات کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. اس وجہ سے کافی لوگ جو ہیں جرنلزم میں بے روزگار ہوئے. عابد صاحب ہم اس پوائنٹ کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ درجنوں پاکستانی صحافیوں کا قتل ہوا اور ان کے قاتلوں کو آج تک ہم کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. حکومتیں کوئی بھی ہوں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن صحافیوں کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے معاملے میں ہر حکومت جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح سے بلند و باند دعوے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں کہ ہم صحافیوں کو پروٹیکٹ کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صحافیوں کو اپنا مخالف سمجھ لیتی ہے, کیونکہ صحافیوں سے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ ہر حکومت کی تعریف کریں, جو ممکن نہیں ہوتا. جو لوگ اچھا کام کریں گے اس کی تعریف کریں گے, جو کام برا ہوگا اس کی تنقید کریں گے. تو ہمارے یہاں حکمران جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت تو وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ان کو جرنلزم جو ہے, صحافی جو ہے, میڈیا جو ہے وہ بڑا چھپتا ہے اور بڑا دکھتا ہے. صحافی تو نیوٹرل ہے نا, صحافی تو نیوٹرل ہے, اس نے تو نیوٹرل بات کرنی ہے, اس نے کسی ایک حکومت کی, اپوزیشن کی, کسی ایک شخص کی بات نہیں کرنی ہے. یہاں پہ یہ بھی آن کیا جاتا ہے جو ہے لفافہ صحافی ہیں اور یہ لفافے لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ انڈیویجول ہر ایسے صحافی ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سے مسائل ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں نا, پوری جرنلزم کو کیوں آپ اس کو کہتے ہیں, پوری صحافت کو اس طرح کی طرف نہیں ہے نا. جی
صحیح جو لوگ ہیں اور جن کو آپ نے لفافے دیے ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. ہاں آئیڈینٹیفائی کر لیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو جو لوگ اپنی صحافت کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور لائل ہیں اپنے کام کے ساتھ, ان کے حوالے سے تو حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے, کوئی پالیسی مرتب کرنی چاہیے, کوئی ہماری پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں نا بیس بورڈ کا معاملہ جو ہے وہ تاحال لٹکا ہوا ہے. جی جرنلسٹوں کی ہیلتھ انشورنس ہے, لائف انشورنس ہے, ہاں ان کے لیے جاب سیکورٹیز کے ایشوز ہیں, ان بالکل کے لیے بیسک فیسلٹیز ہیں, انوائرمنٹ کا ایشوز ہے. جی آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ خواتین کے خلاف جو ہے ہراسمنٹ جی بہت ہاں زیادہ ہے, ہیرسمنٹ بہت تو وہ زیادہ ہے. جی بالکل فیمیل جرنلسٹ جو اس وقت کام کر رہی ہیں ان کے لیے جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ وہ بہت بڑا ایشو ہے. بہت بڑا تو ایشو. بہت سے ایشوز ہیں جو جرنلزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جی اور اگر ان کو حکومت جو ہے وہ یا جو ہمارے سر میڈیا کے خواتین جو مالکان ہیں وہ صحافی اس کچھ نہیں ٹائم کریں گے کام تو کر کیسے رہی چلے ہیں گا وہ کام. بیچاری بولتی نہیں ہیں, وہ اپنے آپ جی کو جو ہے وہ بڑا سیفلی جو ہے وہ کام کرتی ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو ہم اس چینل سے بھی نکال دیے جائیں گے. کوئی اگر آپ کو جو ہے وہ ہراس کر رہا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں, بہت کم چینلز ایسے ہیں جہاں پر خواتین کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کی عزت کو دھیان میں رکھتے ہوئے صحافی ایز اے صحافی ایز اے اینکر ایز جو ہے وہ لیڈی ان کو جو ہے وہ پرکھا جا رہا ہے. بہت کم جگہیں ایسی ہیں, ورنہ ہر جگہ جو ہے ہیرسمنٹ کے کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور بھری پڑی ہیں خبریں جو ہے وہ اس چیز سے. تو حکومت نے ابھی تک اس پر بھی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ واضح نہیں کی. پھر کہا جی گیا بڑے جی یہ ایک بڑی مضبوط قسم کی پالیسی ہمیں درکار ہے اس وقت. جی اگر آپ نے صحافیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بہت سے نئی پالیسیاں, نئے قانون سازی اور نئے حالات جو ہے وہ پیدا کرنے پڑیں گے, جہاں جرنلسٹ کو یہ احساس ہو کہ وہ بھی پروٹیکٹ میں ہے اور ادارے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. سر ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کافی جو ہے وہ رپورٹ کی, تحقیق کی اور کہا جی خواتین صحافیوں کو جو ہے وہ ہم پروٹیکشن فراہم کریں گے. لیکن خواتین صحافیوں کے علاوہ جو ہے اب جیسے آپ دیکھیے کہ کرونا کے جو ہے وہ معاملات میں جس طرح صحافی اپنا کام کر رہے ہیں, جن مشکل حالات میں اپنا کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی حکومت کی طرف سے, کوئی اپریسیشن سامنے نہیں آئی. مطلب ہم جیسے آپ کاؤنٹ کر لیں کہ ہم جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے اس ٹائم کام کر رہے ہیں, کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں حکومت کی طرف سے دیکھنے میں سامنے نہیں آتی. ہم حکومت کے لیے سب اچھا 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 کی رٹ لگائیں تو سب اچھا ہے, اور اگر ہم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ چیز غلط ہے, یہاں یہ چیز ٹھیک کر لیں, تو معاملہ جو ہے وہ سچویشن کچھ اور اختیار کر لیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ جیسے جرنلسٹوں کو اس پر جو ہے جی وہ بالکل, سامنے میں آنے نے کی آپ کو ضرورت کہا ہے. ہے کہ اس وقت ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے میڈیا سے جڑے ہوئے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان ایک نیا ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر پالیسی بنا سکیں میڈیا کے بارے میں, بالکل اور جو بالکل میڈیا کی آزادی ہے وہ بھی سلب نہ ہو, اور میڈیا کے اندر اگر جو غلط بھی ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ اس کو بھی دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ صحافیوں کو اس وقت میں بہت ساری مشکلات درپیش ہیں, ان کے بہت سارے مسائل ہیں. صحافی بھی تو انسان ہے. اچھا مجھے لگتا ہے حکومت کبھی بھی صحافیوں کو انسان نہیں سمجھتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ ٹائپ کی کوئی مخلوق ہے کہ جن کی زبان پہ تالے ڈال دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, یہ اچھے لگتے ہیں, ہاتھوں میں ان کے جو ہے وہ زنجیریں ہوں تو یہ اچھے لگتے ہیں, اگر ان کے ہاتھ اور منہ کھول دیا جائے تو پھر یہ ہمیں جو ہے وہ بالکل سب کے سامنے جو ہے وہ عیاں کر دیں گے. سر سچ بولنا اتنا مشکل کیوں ہے اس ملک میں؟ دیکھیے وہ ہمارے جیسے کہ اب دنیا کے بیشتر ملکوں میں سچ بولنا کافی مشکل ہے, اور خاص طور سے جب سے ادارے جو ہے کمزور ہوئے ہیں تو وہ جو فرد ہے وہ ادارے کی بجائے جو ہے نا ایک مالک کا جو ملازم جب ہو گیا ہے تو اس سے مسائل تو پیدا ہوں گے نا. تو سچ تو بولنا اتنا آسان نہیں ہے, اسی لیے ہماری جرنلزم میں بھی ابھی جو ہے نا ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں سچ کا پہلو بڑا کمزور ہو گیا, اس کی ایک آپ بڑی وجہ حکومت یہ سے کیا ہے کہ ڈیمانڈ ہمارے کرتے ہیں ساتھیوں ایز اے میں بھی وہ جرنلسٹ؟ اتحاد نظر نہیں آتا. تمام صحافی اس ٹائم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں سر, تمام صحافی جو اس ٹائم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ صحافیوں کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کرے, فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, ہمیں انسان سمجھا جائے اور ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ آسانیاں جو ہے پیدا کی جائیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اس میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیا پلاننگز کرنا چاہیے, کچھ مشورے ہی دے دیں حکومت کو؟ دیکھیے بنیادی بات میں نے آپ کو بتایا کہ جو صحافیوں کا ویج بورڈ کا معاملہ ہے جی وہ ریزالو ہونا چاہیے. نمبر 2 جو ہے جو صحافیوں کی نوکریوں کے مسائل ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. یہ تھوڑی کہ جب بھی مرضی رکھا جب مرضی نکال دیا, ہاں اور ابھی سیکیورٹی پچھلے 1 سال میں بہت جتنی ضروری. بے روزگاری میڈیا کے اندر ہوئی ہے جی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہاں اسی طرح سے جو مالکان جو ہیں صاحب کو تنخواہیں نہیں دیتے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. مالکان کا بھی جو ہے وہ ایک صحافی کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایک چیز پر ایک پیج پہ اتفاق کرنا بہت ضروری ہے, اور بہت اچھے, میں کہتی ہوں کہ ہم تو پھر بہت چینلوں سے جو ہے وہ اچھے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مالک ہر چیز پر جو ہے وہ ہم سے جو ہے اتفاق کرتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے بڑی بات ہوتی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سر بہت شکریہ آپ کا.
सलमान आबिद साहब कि आपने जो है वो हुकूमत के हवाले से भी जो है वो हमें बताया और समझाया कि किस तरह से जो है हुकूमत को सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के हवाले से काम करना चाहिए। और आज मेरा ये टॉपिक रखने का मकसद ये था कि अगर मेरी आवाज़ ऐवानों तक जाती है ना, तो ये सहाफ़ियों के हवाले से भी मेरी आवाज़ जो है वो ऐवान तक पहुंचनी चाहिए। वो वज़ीर आज़म सुने, सीएम पंजाब सुने, सीएम सिंध सुने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इस बात से है कि मेरे जो सहाफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे रिपोर्टर्स हैं, जो मेरे एंकर्स हैं, जिनको अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया जाता रहा, जो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया ले रहे हैं, उनकी बात तो चलें, आप उनको ना इतना जो है वो प्रोटेक्ट करें, लेकिन उनकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन जो बेचारे लोग थोड़े पैसों पर काम कर रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और जो है वो आजादी सहाफत के लिए जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के चक्करों में जो है वो पड़े हुए हैं, अपनी न सेहतों को देख रहे हैं, न कोरोना के हवाले से जो है वो अपनी जिंदगियों से जो है वो कर रहे हैं। एक पेट भरने के लिए एक सहाफी को अपनी रोजी कमाने के लिए किस तकलीफ और किस परेशानी से गुजरना पड़ता है, इस चीज को अगर हमारी हुकूमत जो है एनालाइज कर ले, बैठ कर टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये देख लें कि वो सहाफी जो बोल रहे हैं उनके अंदर की कैफियत क्या है। आपने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने उनके घर को सपोर्ट नहीं किया, आपने उनको जो है वो स्ट्रांग नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो आज आप पर चीखो पुकार कर रहे हैं और वो करेंगे, उनका हक बनता है। सहाफत का पहला पहलू ही यही है कि गलत को गलत और सही को सही कहना। तो यहाँ आजादी सहाफत की अगर बात आती है तो हम ये सारे काम जो है वो करते रहेंगे, आखिरी दम तक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। यही हमारे चैनल का मोटिव है, यही हमारा जो है वो आज का जो है वो मामलात है। और हमारा अलमिया ये है कि हम सुनते नहीं है, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो सहाफियों के हवाले से आवाज बुलंद करती रहूंगी इंशाअल्लाह ताला। सहाफियों को जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी या मामला सेटल नहीं होंगे, तब तक मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। टेंशन नहीं लेनी, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। इसी के साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू जो बात आगे जाती है वो पक्की होती है और उसका नताइज भी निकलते हैं, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के भी नताइज निकलेंगे और सहाफियों के लिए कुछ